बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और आप सबकी सेहत और सलामती के लिए दुआ गो हैं। जैसा कि हम आपको साथ स्टोरीज शेयर करते हैं और हम आपको गैर मरी मखलूक़ात के बारे में बताते हैं, उनके वाक़यात सुनाते हैं। ये वाक़यात सुनाने का मतलब हमारा कुछ यूँ है कि हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में शऊर आए, क्योंकि जाने अनजाने में कहीं ना कहीं ये चीज़ों से हमारा टकराव हो सकता है और ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं और फ़ायदा तो बहुत कम इनसे तवक्को की जाती है और ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं। बहरहाल अपनी एहतियात करनी चाहिए और जो आप सुनते हैं वाक़यात, उनसे कोई ना कुछ सबक आप ज़रूर सीखते होंगे और इन्हीं के अंदर आपको सबक मिल जाता है और आपको इशारा मिलता है कि आपने क्या एहतियात करके इनसे बच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने कहानियों की तरफ। खौफनाक कहानियाँ। पहली कहानी हमें कैसरा ने सेंड की है डेरा गाज़ी ख़ान से। कैसरा कहती हैं कि ये कहानी हमें हमारी नानी ने सुनाई थी। हमारी नानी अम्मा कहती हैं कि जब हम पाकिस्तान नए नए आए थे तो मैं उस वक्त बच्ची हुआ करती थी, तो हम जिस जगह पर जाकर आबाद हुए वहाँ पर भी कुछ नए घर बने हुए थे और कुछ पुराने स्टाइल के ही थे। नए घर भी जो होते थे वो पुराने स्टाइल में ही बनते थे उस दौर के हिसाब से। वो कहते हैं कि वहाँ के मकीन जो थे कुछ चले गए हुए थे और कुछ वहीं पर मौजूद थे। बहरहाल एक घर में हमने भी रहना शुरू कर दिया और उस वक्त इतना ज़्यादा कोई वो नहीं होता था कि किसका घर है और क्यों, क्योंकि घर खाली पड़े हुए थे। जैसे हम अपने घर बार वहाँ पर छोड़ कर आए थे, यहाँ से भी लोग माइग्रेट करके उस साइड पे गए थे, तो हम लोगों ने एक घर में रहना शुरू कर दिया। अब उस घर के बारे में हमें कुछ तफसीलात का मालूम नहीं था, ना उस मोहल्ले के बारे में हमें कुछ तफसीलात का मालूम था। बहरहाल जो लोग थे आस पड़ोस के बहुत अच्छे थे और उनके साथ हमारा आना जाना शुरू हो गया। हम लोग काफ़ी उन लोगों के साथ ही मेल जोल बहन भाइयों जैसा शुरू हो गया और वो लोग हमारे घर आने लग गए। इसी तरह से एक वहाँ पर फैमिली थी जिसमें सिर्फ़ एक माँ और बेटी थी। वो लोग जिस घर में रहती थी उसके बारे में मशहूर था कि वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात का बसेरा है, मगर वो दोनों ख़वातीन जो थी बहुत मुतमईन होकर वहाँ पर रहती थी और वो कहती थी कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चूँकि हमारा घर उनके घर के बिल्कुल साथ वाला घर था, तो हम लोग अक्सर उनके घर जाते रहते थे और वो भी हमारे घर आती थी कभी कोई चीज़ लेकर खाने वाली। कभी हम उनके घर कुछ खाना वगैरह बनाते थे तो उनके घर भेज देते थे। जब वो हमारे घर आती थी तो हम लोग खाना बनाते थे तो हमने देखा कि वो लोग हमारे घर से कुछ भी नहीं खाती थी और ख़ुद वो जो खाना लेकर आती थी वो हम लोग खाते थे और अजीब सा जायका ही होता था, जो हम लोग हंसते थे कि इन लोगों को खाना बनाना नहीं आता। इसी तरह से टाइम गुज़रता गया और कभी कभी उनके घर से बहुत ज़्यादा खौफनाक चीखों की आवाज़ें आती थी और जब हम अगले रोज़ उनसे पूछते थे तो वो कहते थे, इनकार कर देती थी, तरदीद करती थी इस बात की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे मोहल्ले में किसी की घर शादी थी और बाहर उन्होंने कनातें वगैरह लगाई हुई थी। उनके घर में उन्होंने गाय काटी और वहाँ से उनसे इजाज़त लेके आपके घर में चूँकि कोई भी नहीं है, बाहर की साइड पे उनका अंदर ही कमरे थे और बाहर सहन बना हुआ था, तो वहाँ पर उन्होंने गाय रख के काटी। तो गाय काटने के बाद वो लोग गोश्त के ऊपर उन्होंने गोश्त बना के वहाँ पे रखा और वो बावर्ची को लेने के लिए चले गए और उन्होंने उन लोगों से कहा कि आप इसका ख्याल कर रखना। वो कहते हैं कि हम लोग मकान की छत पे बैठे हुए थे और किसी काम से मैं आगे हुई, तो मैंने आगे होकर उनके मैं सहन में झांक रही थी तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि कोई बड़ी बड़ी बिल्लियाँ गोश्त को खा रही हैं। मैंने लड़कों से कहा कि जाओ देखो वो बिल्लियाँ वहाँ पे हैं और वो शायद गोश्त को खा रही हैं, तो आप जल्दी से जाकर देखो। वो दोनों माँ बेटी जाने किधर चली गई। मेरे भाई भी साथ में चले गए। वो जब नीचे गए और उन लोगों ने अंदर एंटर हुए तो उन लोगों की चीखें निकल गई। वो उनका कहना है कि हमने देखा कि दो बड़ी बड़ी बिल्लियाँ जो थी वो गोश्त को खाने में मसरूफ़ थी और जब थोड़ा सा हम आगे हुए और उन बिल्लियों ने चेहरा ऊपर उठाया तो वो चेहरा जो था उन दोनों माँ बेटी का था और वो बहुत ज़्यादा उस वक्त खौफनाक लग रही थी और वो कच्चा गोश्त कचर कचर करके चबा रही थी। और जैसे ही उन्होंने उन लड़कों को देखा तो वो दोनों छलांग मार के गायब हो गई।
جب ہمیں اس بات کا خبر ہوئی تو ہم لوگ بھی خوف سے لرز گئے کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں جو تھیں وہی پچھل پیریاں تھیں جو اس گھر میں پھرا کرتی تھی، اور وہ اپنا روپ بدل کر ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اور ہمیں ان کے کسی بھی انداز سے، کسی بھی اعتبار سے کسی بات کا شبہ نہ ہوا، نہ ہی ہم نے ان کے ہاتھ پیر پر غور کیا۔ اس کے بعد ایسا شروع ہو گیا کہ وہ ہماری چھت پر آتی اور ہمیں آوازیں دیتی تھی۔ اب ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا راز کھل چکا اور ہم لوگ بھی جان چکے، تو اب ہمیں کھلم کھلا ڈرانے لگی تھی۔ کبھی وہ ہماری چھت پر آ کر زور زور سے پیر مارتی اور زور زور سے پائل کے کھنکنے کی آواز آتی ہمارے گھر کے اندر تک، اور کبھی کبھی بہت خوفناک اندازوں میں وہ ہمیں آوازیں دیتی تھی، ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو۔ گلی میں گزرتے ہوئے لوگوں کو بھی وہ اکثر بہت زیادہ ڈرایا کرتی تھی۔ ایک بار ایک آدمی ٹھیلا والا جو تھا وہ ٹھیلا لگا کر وہاں پر آوازیں لگا رہا تھا، تو اس کا کہنا ہے کہ ایک خاتون میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی اور مختلف سبزیاں اور پھلوں کے ریٹس پتہ کرنے لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو ساری سبزیاں اور پھلوں کے ریٹس بتائے تو اس نے کہا کہ آپ اس گھر کے آگے لے آئیں، میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں اور میں آپ سے سبزیاں بھی لے لیتی ہوں۔ جب وہ اسی گھر کا طرف اشارہ کری تھی جو کہ آسیب زدہ تھا، لیکن ٹھیلے والے کو اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یہاں پر یہ آسیب زدہ گھر ہے، وہ پہلی بار آیا تھا اس گلی میں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے جب جا کر ٹھیلا وہاں پر لگایا تو وہ خاتون اندر چلی گئی اور خاصی دیر تک وہ نہ آئی۔ میں نے دروازہ کھٹکایا تو مجھے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ اور پیسے لے جاؤ۔ میں حیران ہوا کہ نہ اس نے سبزی لی ہے اور نہ ہی، اور مجھے کہہ رہی اندر آ کے پیسے دے دو۔ بہرحال انہوں نے آواز لگائی کہ آپ سبزی تو لے لیں۔ اس نے کہا کہ آپ تم اندر آ کے پیسے لے جاؤ، پھر میں سبزی بھی لے لیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا تو اندر صحن اور صحن کے آگے برآمدہ تھا۔ میں برآمدے تک ہی پہنچا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے والے کمرے میں ایک بہت ہی خوفناک عورت کھڑی تھی، اور اس کے بال بہت لمبے لمبے تھے اور اس کی زبان اس کے منہ سے باہر آئی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں، اور وہ عورت بہت خوفناک تھی۔ اور اس نے مجھے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دی اور کہنے لگی آؤ اپنے پیسے لے جاؤ، آؤ اپنے پیسے لے جاؤ۔ جب اس نے ایسا کہا تو میں خوف سے زدہ ہو کر باہر کی طرف بھاگا تو وہ میرے پیچھے بھاگی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے ٹھیلے کا بھی خیال نہیں کیا اور میں گلی سے باہر بھاگتا گیا، اور وہ مسلسل پیچھا کر رہی تھی، یہاں تک کہ مجھے سامنے سے آتے ہوئے کچھ لوگ نظر آئے تو میں ان کے قریب جا کے بے ہوش ہو گیا۔ وہ جانے کدھر غائب ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آئی تو وہ آدمی میرے پاس ہی تھے، اور انہوں نے میرے منہ پہ پانی ڈال رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو۔ میں نے ان کو ساری کہانی بتائی تو کہنے لگے کہ تمہارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ وہ پچھل پیری میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سب لوگ وہاں سے بہت زیادہ ڈر گئے۔ پھر انہوں نے وہاں پر مولوی حضرات بلائے جنہوں نے وہاں پر پڑھائی کی، اور اس جگہ کو، اس گھر کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مگر پھر بھی ہم لوگ اتنے ڈر گئے تھے کہ ہم نے وہ گھر اپنا جو تھا ان کے بالکل ہمسائے میں تھا، تو ہم نے وہ گھر بیچ دیا اور ہم دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ یہ تھی میری کہانی جو مجھے نانی میری نے بتائی تھی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ وقاص احمد مانچسٹر سے شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص بھائی کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ کسی کام سے ان کو مارکیٹ جانا تھا، اور یہ کہانی کافی پرانی ہے۔ یہ جو شخص ہے یہ کشمیر والی سائڈ پہ رہتے تھے، اور ان کو مارکیٹ جانا تھا، تو انہوں نے ایک لمبا راستہ تھا جہاں سے مارکیٹ جاتے تھے، اور دوسرے راستے پر یہ لوگ نہیں جاتے تھے، وہ شارٹ تھا لیکن وہاں پر راستے میں دریا پڑتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ میں جو مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں لمبے راستے سے، اس سے بہتر ہے کہ میں دریا والی سائڈ سے چلا جاتا ہوں اور جلدی پہنچ جاؤں گا، اور اپنی شاپنگ وغیرہ کر کے میں شام کو جلدی واپس آ جاؤں گا۔ یہ سوچ کے وہ اس کچے والے راستے پہ ہو گئے جو مختصر بھی تھا اور وہاں پر دریا بھی تھا۔ گرمی خوب تھی، کافی گرمیوں کے دن تھے اور حلق سوکھ رہا تھا ان کا۔ انہوں نے شکر ادا کیا جب چلتے چلتے ان کو سامنے وہ دریا نظر آیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں پانی پی لیتا ہوں تھوڑی دیر یہاں پر، ہاتھ منہ بھی دھو کے تو تھوڑا سستا لوں گا، اور اس کے بعد پھر میں آگے چل پڑوں گا۔ وہ شخص جب دریا کے قریب گیا اور پانی پینے لگا تو اس کی نظر سامنے والے دوسرے کنارے کی طرف پڑی۔ دوسرا کنارہ دریا زیادہ چوڑا نہیں تھا، تو دوسرا کنارہ نسبتاً قریب ہی تھا۔
تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک خاتون وہاں پر برقع پوش بیٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے برقع پہنا ہے اور وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ عام طور پہ خواتین بیٹھی ہوتی ہیں یا کھڑی ہوتی ہیں تو ان کا ایک مخصوص سے ان کے انداز ہوتے ہیں، مگر یہ خاتون جو تھی ان کا کچھ عجیب ہی ان کے حرکتیں تھیں جو ان کو مشکوک کر رہی تھیں۔ کوئی بھی خاتون ایسا نہیں کرتی جیسا کہ وہ کر رہی تھی، بیٹھی ہوئی کچھ عجیب سے طریقے سے وہ لرز رہی تھی، کبھی کھڑی ہوتی تھی کبھی بیٹھ جاتی تھی، اور عجیب بے چینی ان کے انداز میں پائی جا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ان کو کوئی پرابلم ہے، اس وجہ سے یہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی، کبھی کھڑی ہوتی ہیں کبھی بیٹھ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کے قریب جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو میں ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ یہ ان کی طرف جانے لگے، اس خاتون کی طرف جانے لگے۔ جب آدھے راستے میں پہنچے تو چونکہ دریا کا پارٹ زیادہ نہیں تھا اس جگہ پر، تو اس لیے وہ اتنی دور نہیں تھی خاتون، کچھ قدموں کے بعد ہی یہ تقریباً آدھے راستے میں اس سے کافی قریب پہنچ چکے ہوئے تھے، مگر ابھی بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میری نظر اس کے ہاتھوں اور پیروں پر پڑی، اس کے ہاتھ جو تھے وہ بالکل ایسے تھے جیسے کوئی بھی ریچھ کے ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے بنمانس کے ہاتھ ہوتے ہیں، ان پہ بڑے بڑے بال تھے اور انگلیوں کے جو ناخن تھے وہ بہت لمبے لمبے نوکیلے تھے۔ اسی طرح سے جو اس کے پیر تھے وہ الٹے تھے اور ان کے اوپر بھی بڑے بڑے بال تھے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی حیوان جو ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ یہ عورت نہیں ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے، اور یہ خیال آتے ہی میں نے وہاں سے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب میں نے دوڑنا شروع کر دیا تو اس نے بہت خوفناک قہقہے لگانے شروع کر دیے، اور اس کے قہقہے اتنے بلند تھے کہ میں بھاگتا جا رہا تھا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور قہقہے لگا رہی ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی کہ آج آپ ہی ہیں مجھے اس سے بچانے والے، ورنہ یہ نہ ہو کہ مجھے چیر پھاڑ دے۔ اس کے نوکیلے ناخن میرے آنکھوں میں بار آ رہے تھے، میرے ذہن میں وہی چیز دوڑ رہی تھی کہ اگر میں اس کے قریب جاتا تو جانے میرا کیا اشر کرتی، اور الحمدللہ کہ میں اس سے کافی دور آ گیا، اور میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے سناٹے والی ویران جگہوں کی طرف جانا چھوڑ دیا۔ راستہ کتنا بھی لمبا ہو لیکن میں پررونق راستوں کی طرف جاتا ہوں اور سناٹا اور ویرانی کی طرف نہیں جاتا، چاہے وہ کتنے ہی شارٹ راستہ ہو، لیکن میں ایسے راستوں کا انتخاب نہیں کرتا کہ جہاں پر سنسان جگہ ہو۔ یہ تھی میری کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ نے جس شخص کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت ہی خوفناک سٹوری ہے۔ واقعی انسان تنہائی میں ہو اور ویران راستوں پر جا رہا اور اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے، اس کے سامنے کوئی ایسی شخصیت آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے تو واقعی انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو ہے بچانے والا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہوتی ہیں اور آپ ڈیلی سٹوری اپلوڈ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کی بہت بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی تیسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کریں ہمارے ساتھ سراج ہمارے ساتھ شیئر کریں، اور یہ سٹوری وہ دوحہ سے شیئر کریں۔ سراج کہتے ہیں کہ یہ سٹوری مجھے میرے والد نے سنائی تھی۔ بیسیکلی میں وزیر آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے والد صاحب بھی وزیر آباد سے ہی ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے لڑکپن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایسا تھا کہ میرے والد صاحب جس جگہ پر کرکٹ کھیلنے جایا کرتے تھے وہاں پر قریب ہی کچھ ٹوٹے ہوئے گھر تھے۔ ایک بار میرے والد صاحب کو ان کے ایک دوست نے بتایا کہ ان میں سے ایک گھر جو ہے وہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر کچھ بونے جنات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں اکثر۔ میرے والد صاحب نے جب یہ بات سنی تو جیسا تجسس سے بھرپور ایک انسان کی فطرت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کسی روز ان جنات کو، ان بونے جنات کو دیکھنا چاہیں گے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ آج رات کو ہم چلیں گے اور ان جنات کو وہاں پر دیکھیں گے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ رات میں ہم لوگ نکل کے باہر کھیلنے کے بہانے شام کو، اور کھیلتے کھیلتے باقی سب لڑکے واپس آ گئے، مگر والد صاحب اور ان کے دو دوست جو تھے وہ وہیں پر ٹک گئے۔ وہ گھر جو تھے وہ پرانے طرز کے گھر تھے اور وہ گر چکے ہوئے تھے، ان کی خاصی ان کی جو حالت تھی خستہ حال تھے وہ، اور جس گھر کے آگے وہ لے کر گئے اور وہاں پر تقریباً 2 سائڈ کی دیواریں گری ہوئی تھی اور ایک دیوار ہی تھی جو کہ کھڑی تھی، اور اس کے پیچھے چھپ کر وہ اندر کا حال دیکھنے لگے۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ
میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا آدمی آیا اور اس نے وہاں پر صفائی کی، بہت چھوٹا سا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر میزیں کرسیاں اور اس طرح سے چارپائیاں وغیرہ بچھا دی، اور اس کے بعد وہاں پر ڈھول والے آ گئے، چھوٹے سے چھوٹے قدوں والے، انہوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے، اور ایک دولہا وہ لے کر آئے جو کہ بہت ہی چھوٹے قد کا تھا، اور اس کے آگے وہ لوگ ناچتے ہوئے جا رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کی شادی تھی اور اس کی وہ جشن منا رہے تھے۔ وہ گانا بجانا کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہاں پر انسانوں کی بو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ انسان یہاں پر موجود ہیں کہیں آس پاس، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں۔ یہ کہتی وہاں پر بھگدڑ مچ گئی، اور اس کے بعد وہ لوگ غائب ہو گئے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے والد نے مجھے سنایا تھا اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ میرا مختصر سا واقعہ ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے محمد نور نے، انڈیا سے۔ محمد نور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بچپن کی کہانی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے اندر ہم اپنے والد کے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرتے تھے مسجد کے لیے۔ ہمارے والد ہمیں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ جمعہ کا روز تھا، ہماری والدہ نے ہمیں نہلایا دھلایا اور خوب عطر وغیرہ لگا کر ہمیں تیار کر دیا، پاجامہ وغیرہ پہنا کے، کرتا پاجامہ پہنا ہم نے، اور ہم تیار ہو گئے۔ ہمارے والد ابھی نہیں آئے تھے، وہ اپنے دکان پر، جہاں پر اپنا وہ کام کرتے تھے، ہوٹل ساتھ چھوٹا سا کھولا ہوا تھا دکان پر انہوں نے، جہاں پر وہ دودھ دہی اور چائے وغیرہ فروخت کرتے تھے۔ تو ہم خاصے بےتاب ہو رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب آئیں گے اور ہم ان کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے جائیں گے۔ کتنے میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں، اور آ کے مجھے کہنے لگے کہ چلو آؤ جمعہ پڑھنے چلتے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے نماز کے لیے مسجد لے گئے۔ وہاں پر ہم نے جمعہ ادا کیا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب نے میری انگلی تھامی اور ہم لوگ گھر کی طرف آنے لگے۔ جب میں تھوڑا سا گھر کے قریب ہی تھا تو میں نے دور سے دیکھا کہ میرے والد صاحب دور سے چلتے ہوئے آ رہے تھے سائیکل پہ، وہ اور تیزی سے وہ سائیکل چلاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں ایک دم سے میں نے کہا کہ ابھی تو میرے والد صاحب نے میرے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں۔ جب میرے والد صاحب میرے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ تم باہر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان سے کہا ابھی تو آپ نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور مجھے مسجد سے نماز پڑھا کر لائے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ تم باہر کیوں کھڑے؟ تو وہ کہنے لگے میں تو ابھی دکان سے آ رہا ہوں، مجھے دیر ہو گئی تھی، آج کچھ خاص وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے آنے ہی نہیں دے رہے تھے، تو میں اس لیے جلدی آیا ہوں، اور مجھے یہی پریشانی تھی کہ تم کیسے جمعہ پڑھنے جاؤ گے، میں تو اس لیے تمہاری وجہ سے جلدی آیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہم دونوں، مجھے تو بہت حیرت ہوئی کہ وہ کون تھا جو مجھے جمعہ پڑھانے لگے گا۔ میں نے اپنی والدہ سے بھی ذکر کیا تھا، والدہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں، انہوں نے بھی دیکھا ہے اس کو جو والد کے روپ میں ہی تھا اور مجھے جمعہ پڑھانے لے کے گیا تھا، کیونکہ مجھے گھر کے اندر سے والد لے کر جایا کرتے تھے، وہ واپسی پر بھی وہی لے کر آیا کرتے تھے۔ گو کہ میں بہت چھوٹا تھا مگر مجھے یہ واقعہ آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے۔ اسی طرح سے ایک بار ایسا ہوا کہ میری پھپھو ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، اور وہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی بریلی سے۔ تو ایک بار ہم لوگ سب پھپھو کے ساتھ گھومنے کے لیے گئے۔ ابا حضور نے کہا کہ ہم سب آج گھومنے کے لیے جائیں گے، تو ہم لوگ گھومنے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں گیا کپڑے چینج کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میری پھپھو جو ہے وہ ہمارے واش روم سے باہر نکلی ہیں اور سیدھی وہ باہر چلی گئی۔ تو میں کپڑے چینج کرنے لگا، کپڑے چینج کر کے جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری پھپھو جو تھی وہ انہی کپڑوں میں بیٹھی ہوئی تھی جن میں وہ گھومنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا ابھی تو آپ کپڑے چینج کر آئی تھی، ہمارے واش روم میں اپنے کپڑے چینج کیے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں تو ابھی واش روم تم اس طرف گئی نہیں، میں تو ابھی یہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور میری والدہ بھی کہنے لگی کہ ہم تو جب سے یہیں پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو یہاں سے ہلی بھی نہیں ہے، تم نے کس کو دیکھ لی ہے؟ جبکہ میں نے خود اپنی پھپھو کو اپنے واش روم سے کپڑے چینج کر کے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات میرے ساتھ پے در پہ پیش آتے رہے۔ ایک بار ہمارے والد صاحب
چھت کے اوپر جا رہے تھے چڑیوں کو دانہ دنکا ڈالنے کے لیے. جب وہ چھت پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری دادی حضور وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور وہ چڑیوں کو دانہ ڈال رہی ہیں. تو والد صاحب نے کہا کہ میں آ جو رہا تھا تو آپ کیوں آئی ہیں چھت پر، آپ کی تو ٹانگوں میں گھٹنوں میں درد رہتا ہے. تو دادی نے کچھ بھی نہیں کہا اور نیچے اتر گئی، سیڑھیوں سے نیچے آ گئے. میرے والد صاحب جب دانہ وغیرہ ڈالنے کے بعد کبوتروں کو تو نیچے آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ میری دادو جو ہیں وہ سامنے ہی تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی کے ساتھ محو گفتگو تھی. تو میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ آپ میں انتظار کیا کریں، میں آپ کیوں چھت پر چلی گئی تھی، جب میں نے جانا جو تھا تو آپ مجھے بتا دیتی، میں نے پہلے جا کے کبوتروں کو دانہ ڈال دیتا. تو وہ کہنے لگی کہ میں تو چھت پر گئی ہی نہیں، میں تو جب سے یہیں پر بیٹھی ہوں ہمسائی کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کو ابھی میں نے خود دیکھا آپ نے کبوتروں کو دانہ ڈال رہی تھی. تو وہ دونوں ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو یہاں سے ہلی نہیں ہے، تم نے کس کو دیکھ لیا. وہ مذاق اڑانے لگی. میرے والد صاحب کو بھی اب کچھ اس بات کا شبہ ہوتا جا رہا تھا کہ جو باتیں میں ان کو بتاتا ہوں وہ سچ ہے. پھر ایک بار ایسے ہوا کہ ہماری دادی حضور جو تھی نماز پڑھ رہی تھی اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تمہارے دادا جو ہیں وہ آ کر تو میرے برابر میں کھڑے ہو گئے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگے. چونکہ دادی جو ہیں بہت سخت اور بہت بہادر خاتون ہیں، وہ ڈرتی نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کے اندر ایک خیال گونجا کہ یہ تو اللہ کے پاس چلے گئے، میں اب یہ دوبارہ کیسے آ گئی. بہرحال نماز مکمل کر کے سلام پھیرا انہوں نے تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، مگر جس جگہ پہ وہ کھڑے تھے وہاں پر خوشبو محسوس ہو رہی تھی ان کو، جیسے بہت سی اگربتیاں جل رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہاں پر کوئی خوشبو نہیں تھی. اس کے بعد بھی کئی بار ایسا ہوا کہ دادی جان نے دادا جان کو گھر میں گھومتے پھرتے دیکھا. ایک بار ایسا ہوا کہ دادی جان سو رہی تھیں، دوپہر کا وقت تھا اور ہم سب بھی آرام کر رہے تھے. تو دادی جان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ان کے پاؤں کا انگوٹھا زور سے کھینچا ہے. جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو وہاں پر دادا جان کھڑے تھے اور ان کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور ان کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر رہے تھے اور باہر کے دروازے کی طرف جا رہے تھے. یہ دیکھ کر دادی جان نے چیخ مار دی. ہم سب لوگ اٹھ کر جب دادی جان کے پاس آئے تو کہنے لگی کہ مجھے ایسے میں نے دکھائی دیے. میرے والد کو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو انہوں نے مولوی صاحب سے اس بات کا ذکر کیا تو کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں جنات کی موجودگی کے واضح اشارے مل رہے ہیں اور وہی آپ کو مختلف روپ بدل کر نظر آ رہے ہیں، اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں. شاید وہ آپ سے یہی کہنا چاہتے ہو کہ آپ یہ گھر کو خالی کر دیں یا احتیاط کریں. میری والدہ اور میرے والد میری دادی جان نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ایسی مخلوق کے ساتھ رہنا اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ انسان ہے اور ہم سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور یہ لوگ تو بخشنے والے نہیں، یہ مخلوق معاف کرنے والی نہیں ہے. اس لیے ہم نے بہتر ہی سمجھا کہ ہم وہ گھر چھوڑ دیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے. اور بہت جلد ہم نے وہ گھر جو تھا وہ بدلی کر لیا. آج بھی جب ہمیں وہ باتیں یاد آتی ہیں، اس گھر کی یاد آتی ہے تو ہمارے دل میں ایک ہونک سی اٹھتی ہے. وہ گھر بہت پیارا تھا، مگر اس مخلوق کی موجودگی نے ہمیں اس چیز پہ مجبور کیا کہ ہم وہ گھر چھوڑ دیں. بہت شکریہ، آپ کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوفناک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی آفات سے اور ایسی بلاؤں سے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو کہانیاں ان کو اختتام تک پہنچاتے ہیں اس سلسلے کو، اور دوبارہ کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے پاس موجود تمام لوگوں کا خیال رکھیں. کرونا وائرس کے دن ہیں، آپ لوگ سب احتیاط کریں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، اپنے وطن کے لیے. اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کریں اور بہت سی دعائیں کریں، اور دعاؤں میں آپ ہمیں بھی ضرور یاد رکھیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ اینڈ کیپ واچنگ اور اسٹوریز.